बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज की वीडियो में हम नए सब्जेक्ट यानी ऑफ़िस मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे कि ऑफ़िस मैनेजमेंट से क्या मुराद है, दफ्तरी निज़ाम और इसके तरीक़ेकार के बारे में अज़ीज़ तलबा और तालिबात और दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके हवाले से यानी दफ्तरी निज़ाम में और इसके तरीक़ेकार के हवाले से जो मालूमात मुहैया करना होता है ताकि वो दफ्तरी ज़बान को हम अच्छी तरह समझ लें कि ऑफ़िस मैनेजमेंट क्या होती है, दफ्तरी ज़बान क्या होती है, दफ्तरी निज़ाम की ज़रूरत, इस्लाहात हम जान सकें और उर्दू में इसको इस्तेमाल कर सकें कि किस तरह हम दफ्तरी ज़बान में उर्दू से भी काम लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे दोस्तों कि दफ्तरी निज़ाम की अहमियत क्या है। दफ्तरी ज़बान जैसा कि नाम से ज़ाहिर है दफ्तरों में इस्तेमाल होती है। इस ज़बान के इस्तेमाल के लिए दफ्तरी निज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इस पस मंज़र के बग़ैर ये ज़बान समझी नहीं जा सकती। जिस तरह आप किसी इलाके में कोई काम करना चाहते हैं तो इलाके के बारे में आपको तमाम ज़रूरी मालूमात का इल्म होना चाहिए, इस तरह आपको काम में सहूलत रहेगी। लेकिन दफ्तरी ज़बान के लिए दफ्तरी निज़ाम को समझना तो और भी ज़रूरी है क्योंकि ये ज़बान इस निज़ाम का हिस्सा है। दफ्तर किसे कहते हैं? दफ्तर किसी महकमे या शोबे की इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ होता है। यहाँ से सारे कामों की निगरानी का एहतमाम किया जाता है और इसी की बदौलत इंतज़ामी और दूसरे कामों में रबत पैदा किया जाता है और कारकर्दगी में एक मयार बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। दफ्तर की खिदमात का दायरा बहुत वसी है। ये क्लर्क से लेकर आला तरीन अफसर तक फैली हुई है। दफ्तर में मालूमात उसूल भी की जाती है, दूसरों को अरसाल भी की जाती है और फिर जो मालूमात दफ्तर में आती है उनकी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया जाता है। पॉलिसी या मनसूबाबंदी बनाने और इन पर अमल दरामद की निगरानी में दफ्तर अहम किरदार अदा करता है। दफ्तर कोई मादे शे पैदा नहीं करता बल्कि सिर्फ खिदमात अंजाम देता है। दफ्तरी काम की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि उसका ताल्लुक़ कागज़ात से है जिन पर ज़हनी कोशिश सर्फ होती है। आज का दफ्तरी निज़ाम अपने अंदर बड़ी वसाअत रखता है। इसका सिलसिला बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव शहरों तक फैला हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दफ्तरी निज़ाम की उन तमाम तफसीलात को बयान करना मुमकिन है न मुनासिब है। हम दफ्तरी और उनके तरीक़ेकार के बारे में सिर्फ चंद बड़ी बड़ी बातें यानी मोटी बातें इतनी आपको वो बताएंगे जिनका इल्म दफ्तरी ज़बान जानने और बरतने के लिए ज़रूरी है। दफ्तर की अक़साम, अगर सबसे पहले हम बात करें कि दफ्तर की अक़साम क्या है। दफ्तर की जो दफातर है उसकी तो बहुत सी अक़साम है, किस्में हैं, लेकिन दो किस्में ज़्यादा अहम है, एक सरकारी और दूसरी गैर सरकारी या निजी इदारे। आज की वीडियो में हम सरकारी इदारों के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत में वजारत डिवीज़न का जो तंजीमी ढांचा होता है या नक्शा होता है वो किस तरह होता है। पहले वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें, पहले वज़ीर होता है यानी वफाकी वज़ीर होता है, फिर उसके नीचे जो लोग काम करते हैं तो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर वो दोनों के नीचे जो लोग काम करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, दो बंदे उसके काम करते हैं। फिर उनके नीचे जो लोग काम करते हैं डिप्टी सेक्रेटरीज, 4 डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं वो काम करते हैं। फिर जो उनके नीचे जो काम करते हैं जो लोग जो ऑफिसर काम करते हैं तो उनके नीचे सेक्शन अफसर, 6 सेक्शन अफसर काम करते हैं जो दफ्तर में मौजूद होते हैं। साथ में एक माउन होता है यानी उनका मददगार के लिए एक स्टेनो टाइपिस्ट होता है जो कंप्यूटर वगैरह टाइपिस्ट का काम करता है। सरकारी दफातर का ताल्लुक़ हुकूमत से है और पाकिस्तान में हुकूमत के दफातर जो है वो वफाकी या सूबाई हुकूमत के तहत आते हैं। वफाकी हुकूमत और इसके दफातर की अगर हम बात करें तो वफाकी हुकूमत कई वजारतों का मजमुआ होता है। हर वजारत में डिवीज़न होते हैं और डिवीज़न अगर बड़ा हो तो इसके कई विंग और विंग के सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर सेक्शनों में तकसीम होता है। मसलन वफाकी वजारती तालीम की साइंस और टेक्नोलॉजी एक ज़माने में जो है वो कई डिवीज़नों पर मुश्तमिल थी जिसकी हम आपको अभी बताएंगे कि तालीम का डिवीज़न, साइंस और टेक्नोलॉजी का डिवीज़न, खेल वगैरह का डिवीज़न। तालीम के डिवीज़न में कुछ विंग्स काबिल ज़िक्र है यानी इंतज़ामी विंग, मनसूबाबंदी,
اور ترقیات کا ونگ، نصاب سازی کا ونگ، پیشہ ورانہ اداروں کا ونگ۔ تعلیم کے ڈویژن میں کچھ سیکٹر قابل ذکر ہے، یعنی مالیاتی سیکٹر، بین الاقوامی تبادلے کا سیکٹر، غیر ملکی تربیت کا سیکٹر، اعلیٰ تعلیم کا سیکٹر، اور اس طرح ہر سیکٹر سیکشنوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر وزارت یا ڈویژن اتنے حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ایسا صرف بڑی وزارتوں میں ہوتا ہے۔ ڈویژنوں اور سیکشن کی تقسیم زیادہ ہے۔ ونگ، سیکٹر اور سیکشن کے علاوہ ہر وزارت کے کچھ ملحقہ محکمے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کچھ وزارت تعلیم کے کچھ ملحقہ جو محکمے ہیں ان کی بات کریں تو تعلیم کا مرکزی بیورو ہوتا ہے، وفاقی حکومت کی تعلیمی اداروں کی نظامت، کتاب خانوں کا محکمہ، حقوق کی نقل کا مرکزی محکمہ۔ اس طرح بعض خود مختار ادارے بھی وفاقی وزارتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وغیرہ، یہ خود مختار ادارے ہیں لیکن ان کا تعلق وزارتی تعلیم سے ہوتا ہے۔ وفاقی حکومتوں میں دفتری عہدوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، سیکشن افسر۔ اب ان عہدوں کی اگر ذمہ داریوں کی بات کریں تو سیکریٹری عام طور پر وزارت کا دفتر سربراہ ہوتا ہے۔ ایک وفاقی وزارت ہوتی ہے یا صوبائی وزارت، تو جو سیکریٹری ہوتا ہے تو وہی وہ سارا نظام دفتر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ڈویژن کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ وزارت ڈویژن کے انتظام کو مؤثر طور پر چلانا اور وہاں نظام و ضبط قائم رکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری یا جوائنٹ سیکریٹری، بعض اوقات ایڈیشنل سیکریٹری یا جوائنٹ سیکریٹری بھی وزارت ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے اور یہ دونوں ونگ کے بھی سربراہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے فرائض کی وضاحت اچھی طرح کر دی جاتی ہے اور یہ اپنے دائرہ کار میں پوری طرح ذمہ دار ہوتے ہیں اور وزیر کو معاملات براہ راست بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات انہیں سیکریٹری کے ذریعے ہی واپس آتے ہیں۔ سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری کے دائرہ کار میں آنے والے کسی معاملے کو بھی غور کرنے کے لیے طلب کر سکتا ہے، یعنی جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری کو جو ان کے دائرہ کار میں جو معاملات ہوتے ہیں کام ہوتا ہے تو سیکریٹری ان کو طلب کر سکتا ہے اور کسی معاملے کے وزیر کے پاس جانے سے پہلے اس پر اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ڈپٹی سیکریٹری سیکٹر کا انچارج ہوتا ہے تو اس کی اگر بات کی جائے تو بعض معاملات کی تصفیہ کا اختیار ڈپٹی سیکریٹری کو بھی ہوتا ہے، اس لیے ڈپٹی سیکریٹری ایسے معاملات نمٹا سکتا ہے جو ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں یا جن کے بیچ پالیسی کا بڑا سوال نہ آتا ہو۔ افسر شعبہ جو ہوتا ہے یعنی سیکشن افسر جو ہوتا ہے وہ شعبے کا انچارج ہوتا ہے، ایسے تمام معاملات وہ خود نمٹاتا ہے، قواعد و ضوابط کی روح سے اس کے دائرے اختیار میں آتے ہیں، جہاں واضح نظیر موجود ہو، اس سے انحراف کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس قسم کے معاملات کی مثال پہلے سے موجود ہو اور اس کی روشنی میں یہ معاملہ بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ اگر افسر شعبے کے کسی معاملے میں دشواری پیش آئے تو وہ اپنے افسروں سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جو معاون ہوتا ہے یعنی اسسٹنٹ ہوتا ہے، افسر شعبے کی مدد کے لیے اس کے دفتر میں ایک معاون بھی ہوتا ہے جن کے فرائض کی اگر ہم بات کریں تو وہ کسی زیر غور معاملے سے متعلق سابقہ کاغذ اور ضروری حوالے وغیرہ پیش کر سکتا ہے، نئی فائل بھی کھول سکتا ہے، ان کی ریکارڈ بھی رکھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے حوالہ جات بھی جو ہے احکامات اور فیصلوں کو نوٹ بھی کرتا ہے۔ اس طرح مختلف جو مسئلے ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ وہ رکھتا ہے، ان کے اشاریہ مرتب کرتا ہے، ان کی چاٹنی بھی کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلرک دوسرے کام مثلا کبھی کبھی ٹائپ کرنا، گوشوارے اور کیفیت نامے تیار کرنا وغیرہ، معاون کسی معاملے میں تبصرہ لکھتا ہے اور نہ ہی مسودہ تیار کرتا ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نوٹ پر کوئی اپنا تبصرہ، اپنی کمنٹس وغیرہ وہ نہیں لکھ سکتا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سپرڈنٹ جو ہوتا ہے، بڑے سیکشنوں میں سپرڈنٹ کی اسامی بھی ہوتی ہے جن کے فرائض بھی اگر ہم بات کریں تو وہ معاون اور کلروں کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ فنی وزارتوں اور شعبوں میں سپرڈنٹ جو ہے وہ تبصرہ بھی لکھتا ہے۔ یو ڈی سی یعنی اپر ڈویژن کلرک جو ہے وہ اپنے ادارے کا جو محکمے ہے یا فنی وزارتوں یا شعبوں میں تبصرے اور مسودے بھی لکھتا ہے۔ اس طرح لوور ڈویژن ایل ڈی سی جو ہوتا ہے وہ ٹائپ کا معمولی کام جو
جو ڈاکخانے کا کام ہوتا ہے یعنی خط کتابت وغیرہ، وہ ان کے روزنامچے ترسیلات کے رجسٹر میں اندراج اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوور ڈویژن LDC کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آج جو آپ کے سامنے کچھ موٹی چیزیں رکھی ہے، لیکن ساتھ میں اگر ہم صوبائی حکومت کی بھی کچھ بات کریں تاکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی سمجھ جائے کہ صوبائی حکومت بھی وفاقی طرز پر کام کرتی ہے، ان کے ادارے، افسران اور طریقہ کار بھی کم و پیش جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ملتے جلتے ہیں، لیکن صوبے میں وزارت کی بجائے محکمے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا صوبوں میں وزارت تعلیم کو محکمہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ جن صوبوں میں محکمے بڑے ہیں وہاں ونگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیکشن بہرحال محکمے کے بنیادی یونٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ صوبوں میں مرکز کی طرح جو ملحق محکمے یا خود مختار ادارے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا پنجاب میں محکمہ تعلیم کے ملحق ادارے جو ہے وہ نظامت اعلیٰ تعلیم، نظامت ثانوی مڈل اور پرائمری اسکول، اس طرح نظامی تعلیم کی جب ہم بات کریں جس کے سربراہ ناظم عمومی تعلیمی پنجاب ہوتا ہے، نظامت فنی تعلیم جس کے سربراہ ناظم فنی تعلیم پنجاب ہے، کھیلوں کی نظامت کی اگر ہم بات کریں جس کے سربراہ کھیلوں کے ناظم پنجاب ہوتا ہے، اس طرح مواصلات کی اگر ہم بات کریں تو محکمہ تعمیرات شاہراہوں کا محکمہ، اس طرح اگر خود مختار چند اداروں کی بات کریں تو میونسپل کارپوریشن لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، تو اس طرح ملتان یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ادارہ ترقیاتی لاہور، پنجاب صوبائی مجلس عملہ جو ہے، یہ وہ کام ہوتے ہیں جس میں صوبوں میں بھی چیف سیکرٹری کا عہدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ یعنی چیف سیکرٹری جو ہے صوبائی سیکرٹریٹ کا دفتری سربراہ ہوتا ہے، مختلف محکموں کی کارروائی میں ربط پیدا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بھیجے جانے والے تمام کیس جو ہے وہ چیف سیکرٹری سے ہوتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ صوبوں میں اس عامہ کو ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی صوبے میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری کسی دفتر، محکمے یا ملحقہ محکمے سے کوئی کیس یا معاملات طلب کر سکتا ہے۔ صوبائی کابینہ کا سیکرٹری بھی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں یہ معلوم ہوا ہے صوبوں میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن افسر، سپرڈنٹ، معاون اور کلرک بھی ہوتے ہیں جن کے فرائض وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، صوبائی ادارے، ان میں کام کس طرح ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آفس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے کہ اور کیا کیا ادارے ہوتے ہیں، سرکاری ادارے کون سے ہوتے ہیں اور جو غیر سرکاری ادارے اس میں کس طرح کام ہوتا ہے، کس طرح ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو پسند کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ جو بنیادی معلومات ہے جن کے بارے میں عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے طلباء، طالبات، دوست جو ہے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یعنی اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو یہ معلوماتی ویڈیوز ہے ان کو آپ جب بار بار آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔